बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस बंदे को अल्लाह याद करता है उसकी ज़बान पर यह तस्बीह जारी कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। नाज़रीन, अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो उनके साथ एक ख़ास ताल्लुक़ कायम रखता है। अल्लाह का ये वादा है कि वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उसे भी अपनी याद में रखता है और उसकी दुआ का जवाब देता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो हमेशा अपने बंदों के करीब रहता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। ये सुकून और खुशी सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से आती है और अल्लाह अपने इस ज़िक्र करने वाले बंदे को अपनी रहमतों से भर देता है। वो बंदा जो अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए उसका ज़िक्र करता है, अल्लाह उसे अपनी ख़ास मोहब्बत से नवाजता है और उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डालता है। अल्लाह ताला की रहमत व फ़ज़ल और उसके एहसान व इकराम को याद करके बेकरार दिलों को करार और इत्मीनान हासिल होता है। यूँ ही अल्लाह ताला की याद मोहब्बत इलाही और कुर्ब इलाही का अजीम ज़रिया है और ये चीज़ें भी दिलों के करार का सबब हैं। बल्कि हकीकत यह है कि अगर ये भी कहा जाए तो यकीनन दुरुस्त होगा कि ज़िक्र इलाही ही असल में दिलों का करार है। इसलिए परेशान हाल आदमी जब परेशानी में अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो इसके दिल को करार आना शुरू हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बेशक दिल का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। यानी इंसान पूरी दुनिया में सुकून की तलाश कर ले नहीं मिलेगा, क्योंकि हक़ ताला ने खुद बता दिया कि दिल का सुकून मेरी याद में है। जब दिल में सुकून होगा तो ज़ाहिरन भी तमानियत झलकती नज़र आएगी। जो दिल में याद खुदा बसाएगा वो रूहानी सुकून पाएगा। कुरान मजीद में अरशाद इलाही का मफ़हूम है कि शैतान ने उस पर गलबा पाया और उसे अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। अल्लाह के ज़िक्र से दिल को फेर कर शैतान इंसान को गुनाहों से ऐसे खिलाता है जैसे कि बच्चे गेंद के साथ खेला करते हैं। लफ्ज़ ज़िक्र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और कुरान मजीद में कई मायनों में इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि इस नसीहत नामे को हमने ही नाज़िल किया और उसकी हिफाजत के हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं, तो यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र नसीहत के मानी में है। एक जगह फरमाया, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र अल्लाह की याद के मानी में है। मोमिनीन की सफ़ात में से एक सिफ़त यह है कि वो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम मोमिनीन की सफ़ात बयान करने के बाद फरमाया, और बकसरत अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का ज़िक्र करने वाली औरतें, उन सब के लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। ज़िक्र दो तरह से किया जाता है, एक लसानी ज़िक्र जो ज़िक्र बाकायदा ज़बान से अदा किया जाता है और सुना भी जाता है। दूसरा कल्बी ज़िक्र होता है जो दिल में होता है और साथ बैठा शख्स भी आवाज़ नहीं सुन सकता। ये ज़िक्र ख़फ़ी कहलाता है। अमूमन हम कहीं खूबसूरत मंज़र देखें तो बेइख्तियार लब पर माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह जारी हो जाता है। रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत पर अल्लाहु अकबर की सदाएँ बुलंद होती हैं। ये ज़िक्र लसानी में शामिल है क्योंकि ये ज़िक्र ज़बान से अदा हो रहा है। ज़िक्र कल्बी में ये सहूलत रखी है कि ये चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त किया जा सकता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र ऐसी कसरत से किया करो कि लोग तुम्हें मजनू कहने लगें। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते। उनकी तो शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह जल्लाहु शाना बाज़ कौमों का हशर फरमाएंगे और उनके चेहरे में नूर चमकता होगा और वो मोतियों के मिंबरों पर होंगे। लोग उन पर रश्क करते होंगे और वो अंबिया शुहदा नहीं होंगे। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनका हाल बयान फरमा दीजिए कि हम उनको पहचान लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में मुख्तलिफ़ जगहों और मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से आकर एक जगह जमा हो गए हैं और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हों। एक जगह फरमाया कि जब जन्नत के बागों पर गुज़रो तो खूब चरो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के बाग क्या हैं? इरशाद फरमाया कि ज़िक्र के हल्के आज तक जितने औलिया अल्लाह गुज़रे उनका कोई वक्त ऐसा नहीं गुज़रा जो याद खुदा से गाफिल हो। हर घड़ी अल्लाह ही अल्लाह की सदाएँ होती थीं। यहाँ तक कि जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने लगा तो किसी ने कहा, हज़रत कलमा पढ़ लीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैं किसी वक्त भी उसको नहीं भूला, यानी याद दिलाओ अगर मैं किसी घड़ी अपने अल्लाह को भूला हूँ।
ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہیں لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں، دل میں فرت سرور پیدا ہو جاتی ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون و لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں میں ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلبوں کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والا اور نہ ذکر کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی ہے کہ گندی جگہ پر نہ رکو۔ باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک کائنات کے اندر اور دن رات کا جو الٹ پھیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود بیان فرمائی کہ عقل مند لوگ کون ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سبحان اللہ کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ یہ تو حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے کمزور ہے۔ اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذاکرین ہیں لوگ ان کو نہیں بھولتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کب تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے، لیکن کیا لوگ ان کو بھول گئے ہیں؟ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، الغرض ذکر کی لائن سے جو بھی وابستہ ہیں ان کو لوگ بھولے نہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو یاد رکھواتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر اللہ ہے یہ خیر کا خزانہ ہے اور ہر طرح کے خیر کا خزانہ ہے، اس میں آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک مستند ذریعے سے پیغام دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کرو۔ ذکر جو ہے وہ جنت کے درخت ہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نرم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے، اب جن کو مالدار پیدا کیا تو ظاہر ہے ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوں گے، اچھے اچھے بیڈ بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ماشاءاللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ ہی بنیں گی۔ مثلاً ایک شخص ہے وہ شاکر ہے، اللہ پاک نے اس کو گاڑی دی ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا فرمائی ہے، تو بیٹھتے ہی اس نے کما لیا۔ اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر کہ تو نے مجھے عزت دی ہے، یہ کہنے پر اس کا کام بن گیا۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔
پانی پیتا ہے تب بھی الحمدللہ، وہی پانی اس کے لیے ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئیں۔ اس کے لیے بازار جانا خیر کا ذریعہ بن گیا۔ اگر مشکل وقت آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ ذریعہ بن گیا خوشی کا۔ وقت آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا خوشی کا۔ ہر حال میں مسلمان کی جیت ہی جیت ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشانی نہیں یا کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یہ وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اپنے درجات خود بلند کروا سکتے ہیں۔ اپنے گناہ معاف کروانے ہیں تو استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا ہے تو درود شریف پڑھیں، اللہ جل شانہ کی رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کروانا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں آپ کما سکتے ہیں، یہ زندگی آپ کو اللہ پاک نے کمانے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی قدر بھی کیجئے۔ قدر کرنے سے کام بنتا ہے، یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے تاکہ ہم ہر موقع پر ذکر کر سکیں۔ جو باتیں میں اس وقت کر رہی ہوں یہ معلومات کی حد تک ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوں، تو وجہ کیا ہے؟ وقت پر ذکر کیوں یاد نہیں رہتا؟ وقت پر انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ ناشکری کے الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ موقع سے انسان لا یعنی گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ وقت پر انسان کو ذکر کیوں یاد نہیں آتا؟ واقعی مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دل بیمار ہے، بیمار دل میں خدا کہاں آتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو ایک اور محنت کی ضرورت ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، ان علمی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، اس پر عمل ہو جائے، اس پر دوام آ جائے اور اس کے اندر ایک اخلاص آ جائے اور پھر وہ اخلاص قبول ہو جائے تو سبحان اللہ پھر بات بنے گی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کی تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ناظرین، ہم سب کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے دل میں وہ سکون آتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اور زیادہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس بندے کو اللہ اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بے شمار اور بے پناہ فوائد ہیں اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے جسے اللہ سب سے زیادہ یاد کرتا ہے؟ وہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ سے سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے وہ بندے پسند کرتا ہے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایسا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی خاص محبت میں گم کر دیتے ہیں اور ان کے دل میں سکون اور اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ اپنے بندوں کی حالت سے اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جب بندے اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں، اور جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت میں غرق کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں کامیابیاں لاتے ہیں اور اس کے ہر عمل میں برکت ڈالتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جو اللہ اپنے اس پیارے بندے کو یاد کرتے ہیں اور اس کی زبان پر وہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے ساتھ امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان سب چیزوں سے جنہیں اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پڑھی تھی۔ یہ بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں اور وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی عافیت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے
اور اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس والسلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں اور آپ کی زندگی میں سکون آئے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس تسبیح کا ورد کریں، جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ جائے نماز پر بیٹھ کے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کو پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ سب سے بڑھ کر تو آپ سے اللہ بہت خوش ہوں گے اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر وقت اپنے ذکر سے تر رکھے اور ہمیں اپنے محبوب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔